अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या हमें एक ऐसे मेंबर ने भेजा है जिसने हमसे अपनी शनाख्त पोशीदा रखने की गुजारिश की है, लिहाजा हम उनका नाम बताने से कासिर हैं। मगर उनकी आप बीती मुझे इतनी दिलचस्प लगी कि मैं ख़ुद को सुनाने से रोक नहीं पाई। आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। ये इन दिनों की बात है जब मैं गांव से नया कराची शिफ्ट हुआ था। मैं अपना नाम बताना नहीं चाहता, मगर ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध लाड़काना से है। मेरे बड़े भाई और भाभी कराची में अरसे से मुक़ीम थे। भाभी बुनियादी तौर पर कराची की ही रहायशी थी और बड़े भाई ने भी तकरीबन टीन एज से कराची में रिहाइश इख्तियार की हुई थी, क्योंकि यहाँ रोज़गार के मौक़े गांव की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए गांव वालों को कराची में एक अलग सी ही कशिश महसूस होती है और इस कशिश को मैं भी महसूस करने वालों में से हूँ। हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तालीमी इदारों में स्टूडेंट तो छोड़ दीजिए, टीचर भी बर वक्त नहीं पहुँचते। यानी हमारी तालीमी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। गांव के लोगों की भी अपनी ही मंतक होती है। वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तो नहीं, लेकिन रोज़गार कमाने के लिए शहर भेज ही देते हैं, जैसे मुझे भेजा। मैं एक गारमेंट्स कंपनी में मामूली सी मुलाजमत करता था और चंद लड़कों के साथ क्वार्टर में रहता था जो मेरे ही रिश्तेदार थे। क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि मैं मर्द होकर भाई भाभी के साथ रहूं, इसलिए मैंने अकेले रहने को तरजीह दी। मैं ये बताते हुए शर्म महसूस नहीं करता, मैं ज़रा डरपोक वाक़या हूँ। मुझे आधी रात को तन्हाई में वाकई ठंडी हवा का झोंका भी छूकर गुज़र जाए तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी भूत ने छुआ हो। ये सर्दियों की रातें थीं जब मेरे साथ वो खौफनाक वाक़या पेश आया जिसने मुझे कई साल तक खौफ में मुब्तला रखा। अक्सर लोग सोचते हैं कि सारे खौफनाक वाक़यात अक्सर सर्दियों में क्यों पेश आते हैं, तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मगर मैं महसूस करता हूँ कि सर्दियों की वीरानी इंसानों को डराने और भूतों को अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए वाक़े फराहम करती है। बहरहाल मेरे सारे साथी लड़के किसी शादी में गए हुए थे और मैं क्वार्टर में तन्हा था। मैं अकेले बहुत डरता हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल फ़ोन पर गाने लगा लिए थे और हैंड फ्री कानों में लगाए हुए लेटा था। खौफ के मारे मैंने कमरे की लाइट भी ऑफ़ नहीं की थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी निगाहों के सामने से कोई काली सी बड़ी चीज़ तेज़ी से गुज़र गई हो। डर के मारे मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैंने कानों से हैंड फ्री निकाल कर तेज़ रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। वहाँ कोई नहीं था, बस मैं, मेरी तन्हाई और वो अकेला कमरा। ये सोचते ही मुझे झुरझुरी आ गई। फिर कोई बड़ी तेज़ी से मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। जब मैंने गौर किया तो वो एक छोटी बकरी के साइज़ का काला बिल्ला था। वो इतना बड़ा था कि मुझे उसकी जिसामत से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। उसके साथ एक 3 फीट का आदमी भी मौजूद था। उस आदमी का रंग उल्टे तवे जैसा काला था और आंखें अंगारों जैसी सुर्ख थीं। उसने दोनों कानों में मोटे मोटे लोहे के बाले पहने हुए थे। उसके पैरों में भी मोटे मोटे कड़े थे और कलाइयों में भी मोटे मोटे लोहे के कड़े थे। उसने निचले जिस्म पर एक मैली कुचैली सी धोती पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आती थी। उसका ऊपरी बदन बिल्कुल नंगा था। वो बिल्ले को पुचकारते हुए बड़ी खूंखार नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसके कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और यहाँ मेरी जान निकल रही थी। मुझे ये डर था कि कहीं वो बिल्ले को मेरे ऊपर ही ना छोड़ दे।
وہ سائز میں جس قدر بڑا تھا وہ مجھے بآسانی زخمی کر سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ پتھر ہو کر رہ گیا تھا، میری پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں اور مستقل ٹھنڈی ہوا لگنے سے آنکھوں میں جلن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اس آدمی نے تھوڑی دیر کمرے کا جائزہ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ میں کس طرح بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے کمرے میں تمام ساتھی لڑکے موجود تھے اور وہ کام پر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے قریب آ کر میرے ماتھے کو چھو کے بولا، آج تم کام پر نہیں جانا، تمہیں تیز بخار ہے۔ سردی رات کو کچھ زیادہ ہی تھی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی بات مان کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ سچ کہوں تو رات کا واقعہ میرے ذہن پر اتنا گہرا اثر پڑا تھا کہ میرا خود بھی کام پر جانے کا دل نہیں تھا، اور میں اس قدر سہما ہوا تھا کہ اس واقعے کا کسی سے ذکر کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ مجھے رہ رہ کر ان لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں بند آنکھوں کے پیچھے یہ محسوس کر پا رہا تھا کہ وہ اب سب کام پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اچانک میرا وہی دوست جس کا نام ارشد تھا پلٹ کر میرے پاس آیا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، تمہارا ناشتہ یہیں ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، جب ہمت ہو جائے ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کر لینا اور دوا کھا لینا، اگر پھر بھی آرام نہیں آیا تو شام کو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ میں نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولیں، لیکن دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جس نے ہر قدم پر دوست ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے، پھر اس کمرے میں تنہا رہ گیا۔ گزری رات کا واقعہ یاد کر کے میں نے خوف کے مارے دوبارہ آنکھیں کھول دیں اور اپنے آپ میں سمٹنے لگا۔ حالانکہ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے، مگر کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کراچی میں رہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے کس قسم کے کوارٹر بنائے جاتے ہیں۔ ان میں نہ کھڑکی ہوتی ہے، نہ روشنی آنے کی کوئی خاص جگہ۔ میں اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اچانک مجھے ایک بہت بڑے بلے کی میاؤں کی آواز سنائی دی۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ پھر وقفے وقفے سے اس کی آوازیں سنائی دیتی جاتی اور میں خوف زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ میں پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اپنی جگہ سے بھاگنا تو دور، میں حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر وہی بلّا بھاگتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بالکل اسی طرح پیش آ رہا تھا جیسے کوئی پالتو جانور اپنے مالک کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہا ہو۔ اس بلے کے پیچھے وہی پستہ قد کا کالا آدمی بھاگتا چلا آ رہا تھا اور اس بلے کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بلّا کیا تھا؟ شیر جیسا تھا۔ 2 ہی چھلانگوں میں پورے کمرے کا فاصلہ طے کر لیتا تھا۔ اس نے بھاگ بھاگ کر کمرے کی حالت بگاڑ دی تھی۔ پورے کمرے کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس 3 فٹ کے آدمی نے اس بلے کے اوپر چھلانگ لگا دی اور دونوں اس طرح فرش پر گلے مل کر پڑ گئے جس طرح کوئی پرانے دوست بڑے عرصے بعد مل رہے ہوں۔ میں پہلے ہی ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ایک دیوار سے جا لگا۔ خدا کا شکر ہے نہ بلے نے مجھے دیکھا اور نہ ہی اس آدمی نے مجھے دیکھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں دھواں ہو گئے۔ میرا بخار تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا یہ شاید ایک رات کی کہانی ہے، مگر اب وہ مجھے اکثر دکھائی دینے لگے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھوت تھے یا جنات۔ میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے اپنے دوستوں کو یہ سب بتایا۔ وہ پہلے تو مجھ پر بڑا ہنسے، لیکن پھر میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا اور سر جوڑ کر کوئی تدبیر سوچنے لگے۔ آخر میں یہی بات سمجھ آئی کہ مجھے کوارٹر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اگلے ہی دن سارا سامان باندھا اور بھائی کے گھر چلا گیا۔
وہاں میں رات کو بڑے سکون سے سویا، مگر مجھے اگلے دن یاد آیا کہ میرے موبائل کا چارجر تو کوارٹر پہ ہی رہ گیا۔ میں اگلے دن کام کے بعد کوارٹر پہنچا۔ اس وقت کسی کی بھی چھٹی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا میں وہاں تنہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کی، میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے وہ بکرے کے سائز کا بلّا بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر بری طرح غرا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر غراتے ہوئے میرے اوپر چھلانگ لگائی اور اپنے تیز دھار پنجے سے میرے کندھے سے نیچے کونی تک ایک گہرا گھاؤ بناتا چلا گیا۔ زخم بہت گہرا تھا، میری آستین پہلے ہی پھٹ گئی تھی اور اب میرے کپڑے خون میں تربتر ہو رہے تھے۔ وہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ میں بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بازو میں کسی نے انگارے بھر دیے ہوں۔ میرے زخم میں بری طرح آگ لگی ہوئی تھی اور اس آگ کی جلن سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد میرے زخم کی نوعیت دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے پولیس کیس قرار دے دیا، مگر میں نے اللہ رسول کے واسطے دیے اور اسے قسم کھا کر یقین دلایا کہ یہ کسی جانور کے دیے ہوئے زخم ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو واقعی بلی کے پنجوں جیسے بڑے نشانات ہی تھے۔ بہرحال اس نے میرے زخموں کی مرہم پٹی کر دی اور مجھے انجیکشن لگا دیا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ مزید ہسپتال میں رہا کیونکہ مجھ پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ پھر میں گھر پہنچا اور بھائی کے گھر سے بھی اپنا سامان باندھ لیا، مگر میں یوں ہی کچھ بنا بتائے گاؤں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے بھائی کے واپس آنے کا انتظار کیا۔ بھائی کو آتے آتے رات کے 2 بج گئے تھے اور اس وقت تک تمام گاڑیاں بند ہو چکی تھیں۔ پھر بھی میں نے وہ تمام واقعات سنائے جو میرے ساتھ پیش آ چکے تھے۔ وہ بڑی پریشانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر جب میں نے آخر میں کہا کہ میں گاؤں جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی اور اگلے ہی دن مجھے ٹکٹ کروا دی۔ میں گاؤں چلا گیا۔ وہاں میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا رہتا تھا، اس لیے میں مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے دم درود کرواتا رہا۔ میں جلد بہتری کی طرف لوٹ آیا، مگر مجھے اپنی معمول کی زندگی شروع کرتے کرتے 6 ماہ لگ گئے۔ 6 ماہ بعد میں دوبارہ کراچی آیا اور دوسرے کوارٹر میں رہنے لگا۔ وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس واقعے کو تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں، مگر جب بھی میں وہ سب یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں بے اختیار گردن گھما کر ادھر ادھر اس کالے بلے کو اور اس ناٹے قد کے آدمی کو ڈھونڈنے لگتا ہوں۔ معلوم نہیں وہ کون تھے، جنات تھیں یا بدرو ہیں، مگر وہ جو بھی تھے انہوں نے میرے ذہن پر بہت گہرا اور برا اثر ڈالا تھا۔ ویورز، یہ تھی ہمارے ایک گمنام ویور کی آپ بیتی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ بھی کسی خوفناک واقعے کے چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی داستان ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔